अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल मासील, एपिसोड 25। 2 रोज़ पहले। अब्दुल वांट्स टू कॉन्टैक्ट। एआई असिस्टेंट की आवाज़ हैरान कुन थी। अब्दुल उससे खुद रब्ता करना चाह रहा था। उसके अकाउंट पर अब्दुल की वीडियो कॉल आ रही थी। उसने कांटेक्ट करने का कहा। अब्दुल का चेहरा दिखाई दिया, बढ़ी हुई दाढ़ी, लंबे बाल, कसरती बाजू जो टी शर्ट से नुमाया हो रहे थे। कैसे हो? उसने हाथ से पूछा। लैपटॉप सामने रखा था जबकि हाथ थका हुआ लग रहा था। आज सूरज किधर से निकला है? हाथ ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। ये एहसास ही कितना अच्छा था कि उसके जुड़वां भाई ने उसे फ़ोन किया था, वहीं से जहाँ से तुम ईमाने को ढूंढोगे। उसका अंदाज तंजिया था। हाथ के लब मुस्कुराहट में ढले, लेकिन ये मुस्कान इस्तेज़ाइया थी। तुम खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते उसे? वो अब सीधा हो बैठा। कोई फ़ायदा नहीं, वो फ़ौरन बोला। आखिर क्यों? हाथ उलझा था। उसे आज तक ये बात समझ नहीं आई थी कि अब्दुल हमेशा उसे ही क्यों ढूंढने को कहता था। नंबर 1, तुमने वादा किया था उसे ढूंढ लाने का। नंबर 2, मैंने उसे ढूंढ भी लिया तो तुम उसे मुझसे छीन लोगे। नंबर 3, मैं उसे ढूंढ लेता अगर मैं उससे पहले मिला होता। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारा अक्स देखा था। हाथ को लगा किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में लेकर छोड़ दिया था। वो रुका और फिर धड़कने लगा, लेकिन रफ्तार पहले से तेज थी, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। मैं तुमसे क्यों कुछ छीनूंगा? अब्दुल की इस बात ने उसे तकलीफ दी थी। तुम ना भी छीनते, पर तकदीर उसे मुझसे छीन कर तुम्हें दे देती। अब्दुल का अंदाज इस्तेज़ाइया था। वो दोनों काफ़ी संजीदा थे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने महसूस किया है। वो दर्द जो तुमसे जुड़ा है, उस दर्द को मैंने ईमाने के इर्द गिर्द महसूस किया है। वो कहीं उलझा हुआ था। और वैसे भी मेरे जैसा रफ टफ बंदा उसे खुश रखने के चक्कर में भी रुला ही देता। वो मुझे अजीज़ है, पर वो मेरे लिए नहीं। उसे याद था उसने कैसे ईमान का दिल तोड़ा था। क्या तुमने सिर्फ इसलिए फ़ोन किया था? हाद ने बात बदलना चाही, क्योंकि मिली तो वो उसे भी नहीं थी। जाने वो किसके लिए बनी थी। नहीं, अब्दुल ने जवाब दिया। तो फिर? उसने अब्रू उचकाकर पूछा। तुम्हारा सिस्टम सिक्योर है ना? मतलब ये कॉल कोई सुन ना रहा हो। हाथ हौले से मुस्कुरा दिया। तुम्हें लगता है कोई हाथ के सिस्टम्स तक पहुंच सकता है? उसने उल्टा सवाल किया। मुझे तुमसे डील करनी है। वो सीधा हो बैठा। कैसी डील? मैं ईमाने से सिफारिश करूंगा कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। और बदले में तुम्हें क्या चाहिए? हाद ने उल्टा सवाल किया। वो अब्दुल को बचपन से जानता था। उसकी यही आदत थी, किसी न किसी बात पर डील करना, अपने फ़ायदे की डील। वो खुद को बड़ा कामयाब बिजनेसमैन समझता था। मुझे जानना है तुम किन लोगों के खिलाफ काम कर रहे हो और तुम मुझे डैड तक कब पहुंचाओगे। उसकी बात सुनकर हाथ ने गहरा सांस लिया। अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो तुम। छोड़ो ये सिंगिंग विंगिंग, दादाजी का बिजनेस संभालो। हाथ ने हल्के फुल्के अंदाज में चोट की। तो तुम चाहते हो ईमाने तुम्हें कभी माफ़ ना करे? वो बरहम हुआ। नाक फूल गई थी, जैसे बचपन में फूल जाती थी जब हाथ उसे किसी काम से मना करता था। वो मुझे वैसे भी माफ़ नहीं करने वाली। तो फिर ये शख्स कौन है? उसने एक फ़ोटो स्क्रीन के सामने की। लोगों की भीड़ में वो शख्स किसी रोबोट की तरह खड़ा था। ये फ़ोटो यकीनन कॉन्सर्ट की रिकॉर्डिंग से ली गई थी। हाथ पल भर को चौंका। ये कब की फ़ोटो है? हाथ संजीदा था। जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। वो भी संजीदा था। अब्दुल, मेरी बात गौर से सुनो। वो चौकन्ना हो गया। वो लोग अब्दुल तक पहुँच चुके थे, यानी ख़तरा बढ़ गया था। तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तुम इन लोगों से जितना दूर रह सकते हो कोशिश करके उतना रहो। बल्कि तुम पाकिस्तान आ जाओ और तुम मुकर जाना कि तुम अब्दुल हो, कि तुम रोहान जबील के बेटे हो। तुम मुकर जाना और कहना तुम्हारा जबील ख़ानदान से कोई वास्ता नहीं।
ہاتھ کے لہجے میں پریشانی تھی۔ وہ عبدل کے لیے فکر مند تھا۔ اب تک یہی تو کرتا آ رہا ہوں۔ تمہیں سمجھنا ہوگا، جب تک میں نہ کہوں تم ان میں سے کسی سے نہیں ملو گے، ان کی پہنچ سے دور رہو گے اور کوئی بے وقوفی نہیں کرو گے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ انہیں ہاتھ چاہیے، عبدل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا، اور بدلے میں وہ مجھے ڈیڈ تک سب جھوٹ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھو، تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ تم ساری زندگی ضد کر سکتے ہو، پر اس بار نہیں، اس بات پر نہیں۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں انہیں ڈھونڈ لوں گا۔ انہیں ہاتھ چاہیے، عبدل نے پھر سے وہی جملہ دہرایا۔ ہاتھ خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ عبدل کے دماغ میں آخر کیا چل رہا تھا۔ کیا ہو اگر میں انہیں ہاتھ دے دوں؟ اس نے عجیب سی نظروں سے ہاتھ کو دیکھا۔ تم نے عبدل اور ہاتھ دونوں کا کردار نبھایا ہے، ایک دن کے لیے تو میں بھی ہاتھ بن سکتا ہوں۔ صاف صاف ظاہر تھا وہ کچھ پلان کر رہا تھا۔ نو نو عبدل، نو، تم ایسا نہیں کرو گے، تم نہیں سہ پاؤ گے۔ ہاتھ اپنی جگہ سے اٹھا، پر عبدل اس پر ایک مسکان ڈالتے ہوئے غائب ہو گیا۔ ویڈیو کال بند ہو چکی تھی۔ ہاتھ نے بہت بار کوشش کی، لیکن عبدل اپنی ضد کا پکا تھا۔ حال، ایک بار مجھ کو اپنی نگہبانی سونپ دے، عمریں گزار دوں گا تیری دیکھ بھال میں۔ مسٹر جبیل، کسی نے اسے پکارا تھا اور وہ چونک کر خیالوں سے باہر آیا۔ ایک لمبا سفر تھا یہاں تک پہنچنا۔ اس نے ایمان کی حالت کو بنتے بگڑتے دیکھا تھا۔ اس نے ایمان کی آنکھوں میں اپنے لیے غیر شناسائی دیکھی تھی، جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو۔ اس نے اسے رنگوں سے نفرت کرتے اور خوفزدہ ہوتے دیکھا تھا۔ وہ واقف تھا اس کے ہر خوف، ہر درد سے، اس کی ہر تکلیف سے۔ وہ واقف تھا اس کے اکیلے پن سے۔ اس رات مہک دوبارہ سلمہ بیگم کو کال نہ کرتی اور ان سے معذرت نہ کرتی کہ ایمان ابھی نہیں ملی، انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی، تو جانے کیا ہو جاتا۔ ہاتھ کے کہنے پر اس نے ایسا کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا جہاں سلمہ بیگم نے اتنا انتظار کیا تھا وہاں تھوڑا اور سہی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سلمہ بیگم اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھیں۔ وہ چاہتا تھا ایمان جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، اور وہ اس کے لیے بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ وہ لندن گیا تھا، وہاں سے ڈاکٹر لایا تھا، اس کا علاج چل رہا تھا۔ یس ڈاکٹر، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ آئیے، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ڈاکٹر نے کہا تو وہ گہرا سانس لے کر ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ کلاس ڈور کے اس پار وہ بیٹھی تھی، آسمانی رنگ کا یونیفارم پہنے، شلوار قمیص ایک رنگ کا تھا۔ اس کے سامنے نرس نے 2 اسکارف رکھے تھے، ایک سیاہ اور ایک سفید۔ پہلے وہ ان رنگوں سے خوفزدہ ہوتی تھی، ان سے نفرت کرتی تھی۔ ہاتھ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کئی ثانیے یوں ہی بیٹھی رہی، خاموشی سے دونوں رنگوں کو گھورتے ہوئے۔ دیکھنا یہ تھا کہ اب ان میں سے وہ کون سا رنگ اٹھاتی۔ ہاتھ جبیل کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، کپ کپاتا اس کا ہاتھ سفید اسکارف کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے کافی عرصے بعد سفید رنگ کو چھوا تھا۔ اس نے اس اسکارف کو اٹھایا۔ سفید نے سیاہ کو مات دے دی تھی۔ ہاتھ کو لگا کسی نے بڑا بوجھ اس کے دل سے اتار دیا ہو۔ کب تک واپس آئیں گے آپ؟ دائمہ نے آج کافی دنوں بعد اسے کال کی تھی۔ ہاتھ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہ کر پایا۔ اس لڑکی کا ہاتھ کی وجہ سے دل ٹوٹا تھا۔ وہ اس کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا کہ اس کی بات سن لیتا۔ نہیں جانتا، ابھی کچھ وقت لگے گا، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ کیا میں جانتی ہوں کہ کون بیمار ہے جو آپ اس کی اتنی تیمارداری کر رہے ہیں؟ دائمہ نے سوال پوچھا۔ اس نے تازہ خبر سنی تھی۔ ہاتھ جبیل کو پاگل خانے جاتے دیکھا گیا تھا، اور اس خبر کی تصدیق سید جبیل نے سعد سے کی تھی، جس نے صرف یہ بتایا تھا کہ ہاتھ کا کوئی خاص شخص وہاں داخل تھا۔ ہے کوئی اپنا؟ اس نے یک لفظی جواب دیا۔ کیا وہ کوئی لڑکی ہے؟ دائمہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ جواب نہ میں ہو، پر ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، یک لفظی جواب پر پھر کچھ ٹوٹا تھا۔ ایک کزن ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ وہ کلیئر جواب چاہتی تھی۔ ایک عرصے سے اس کے ذہن میں جو سوال پنپ رہے تھے، ان کے جواب۔ ضرور،
وہ جانتا تھا وہ کیا پوچھنے والی تھی۔ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ محبت کرتا ہوں۔ 3 لفظی جواب نے دائمہ جبیل کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے میز کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ تو یہ وجہ تھی جو وہ اس سے گریزاں تھا۔ تو اسی وجہ سے آپ نے مجھے ٹھکرایا، وہ کپ کپاتی آواز میں بولی۔ اس ایک سوال میں بہت کچھ تھا، غصہ، غم اور شکوہ، سب کچھ۔ نہیں، وہ کم کم بولتا تھا، اپنوں کے سامنے، اپنوں کے ساتھ۔ جانے سیشنز میں وہ کیسے اتنا بول لیتا تھا۔ اور پھر دائمہ نے بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا۔ تو طے تھا، دائمہ جبیل کی قسمت میں ماہین ہمدان کی طرح تڑپنا لکھا تھا۔ ماضی۔ وہ دونوں رات کے اس پہر اسپتال میں تھے۔ اسپتال میں اس وقت رش کم ہو جاتا تھا۔ رات کا پچھلا پہر، تاروں بھرا آسمان۔ ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا نا، یہاں اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تم چاہتی ہو میں اسے پاگل خانے لے جاؤں؟ وہ جلد برہم نہیں ہوتا تھا، پر اس کے لیے یہ خیال ہی جان لیوا تھا کہ ایمان کو پاگل خانے داخل کیا جائے۔ کوئی اور آپشن ہے؟ ڈاکٹر مہک نے الٹا سوال کیا، جبکہ ہاتھ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ کوئی پاگل ہو گیا تھا، اس کے لیے یہ ماننا مشکل تھا کہ ایمان نفسیاتی ہو گئی تھی۔ دیکھو ہاتھ، میں ایک پرائیویٹ کلینک کو جانتی ہوں، میرے کلاس فیلو کا ہے۔ یہاں نفسیاتی لوگوں کا الگ طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ یہ پاگل خانہ نہیں ہے، بلکہ ایک انسٹیٹیوٹ کی طرح ہے۔ ڈاکٹر مہک اسے تفصیل بتا رہی تھی جب اچانک ہاتھ کا فون تھر تھرانا شروع ہوا، ساتھ ہی ٹوں ٹوں کی آواز ابھر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے فون نکالا تو اس پر سرخ رنگ میں بڑا سا لکھا نظر آ رہا تھا، خطرہ، ڈینجر۔ یہ اتنا اچانک ہوا تھا، ہاتھ تھوڑا شاکڈ ہوا۔ اسے دیکھ کر ڈاکٹر مہک الجھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے جانا ہوگا۔ وہ فوراً پلٹا۔ اس کی جانب یقیناً کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ایمان کا دھیان رکھنا، یہ کوئی حکم نہیں تھا، کوئی تاکید نہیں تھی، بلکہ اس نے درخواست کی تھی۔ اور پھر وہ پلٹ گیا۔ ڈاکٹر مہک نے اسے تیز رفتاری سے بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ عبدالجبیل تھا، ہاتھ جبیل کا جڑواں بھائی، جو حلیے میں اس سے الگ دکھتا تھا۔ انہیں ہاتھ چاہیے۔ ہاتھ عبدل بن کر رہ سکتا تھا تو وہ ہاتھ کیوں نہیں بن سکتا تھا؟ قد کاٹ ایک جتنا تھا، آنکھیں ایک جیسی تھیں، آواز ایک جیسی تھی۔ فرق تھا تو ایک باکسر کی باڈی کا جس پر بے جا ٹیٹوز بنے تھے۔ اس کے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ جبیل کی تصویر بنی تھی، صاف شفاف ہاتھ، ہلکی داڑھی، ایک ترتیب سے پیچھے کی جانب سیٹ ہوئے بال جو پیچھے سے کان کی لووں تک جاتے تھے، آنکھوں پر چشمہ، ہاتھ میں گھڑی، چمکتے بند جوتے۔ اس کی جیکٹ بازو پر پڑی تھی۔ کتنا پرفیکٹ دکھتا تھا وہ۔ اسے غور سے دیکھتے ہوئے عبدل نے سب سے پہلے قینچی اٹھا کر اپنے بالوں کی بے ڈھنگی سی پونی کو کاٹ ڈالا۔ وہ اب بالوں کو اس کے انداز میں کاٹ رہا تھا۔ اتنے مہنگے ہیئر ڈریسر اس کے ایک راکسٹر کے حلیے کو برقرار رکھتے تھے۔ پھر اس نے اپنی بڑھی ہوئی داڑھی کو تھوڑا چھوٹا کیا، کان سے بالی نکال دی، ہونٹ کے کنارے کے جڑا وہ موٹی اتار دیا۔ وہ پوری سنجیدگی سے اپنا حلیہ بدل رہا تھا۔ 3 گھنٹے کی کڑی محنت کے بعد جب اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو وہ ساکت رہ گیا۔ وہ ہو بہو ہاتھ جبیل لگ رہا تھا، کہیں کوئی فرق نہیں تھا۔ مکمل کپڑے پہننے کے بعد اس نے بازوؤں اور ہاتھ کے ٹیٹوز کو بڑی مشکل سے چھپایا تھا۔ تصویر والا ہاتھ جبیل اب ہو بہو آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کے انداز میں کھڑا تھا، جیکٹ بازو پر ڈالے۔ ایک دن کے لیے ہاتھ جبیل بننے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس نے مسکرا کر خود کو دیکھا۔ کوئی بھی لڑکی تم پر اپنا دل ہار سکتی ہے؟ وہ اب ہاتھ جبیل کی تصویر سے مخاطب تھا۔ سیاہ اور سفید کی ملاقات۔ کوئی بھی لڑکی تم پر اپنا دل ہار سکتی ہے؟ وہ اب ہاتھ جبیل کی تصویر سے مخاطب تھا۔ برو، یو آر ہینڈسم۔ اس کا مطلب میں بھی ہوں۔ اس نے سیٹی بجاتے ہوئے فرضی کالر جھاڑے۔ بائی دا وے، میں بھی ایک راک سٹار ہوں اور تم سے کم مشہور نہیں ہوں۔ اس نے ہاتھ کو باور کرانا ضروری سمجھا۔ چلو آج کے دن ہاتھ بن کر دیکھتے ہیں، اس احساس کو جیتے ہیں کہ میں ایمانے کی چاہت ہوں۔ یہ احساس فرحت بخش تھا۔
وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ ڈریسنگ پر پڑا اس کا فون کب سے بلنک کر رہا تھا۔ ہاتھ اسے کب سے فون کر رہا تھا، پر وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ باہر ہی نکلنے لگا تھا جب فون پھر سے بجنے لگا۔ کیا مصیبت ہے؟ تم 13 سالوں سے عبدل بنے رہے ہو، میں نے کچھ کہا؟ اگر ایک دن کے لیے میں ہاتھ بن رہا ہوں تو تم سے برداشت نہیں ہو رہا؟ بڑے ہی کم ظرف ہو یار۔ وہ عبدل تھا، اس کی زبان تلوار کا کام کرتی تھی۔ عبدل، میری بات غور سے سنو، تم ہاتھ بن کر اجنبی لوگوں سے نہیں مل سکتے، اس میں بہت خطرہ ہے۔ ہاتھ نے پریشانی سے کہا۔ اس کے لب خشک ہو چکے تھے۔ صرف وہی جانتا تھا عبدل کس خطرے سے کھیلنے جا رہا ہے۔ مجھے خطروں سے کھیلنا آتا ہے، میں نے تم سے کہا تھا، تم نے میری بات نہیں مانی۔ عبدل کا ناک ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا، پلیز ڈونٹ ڈو دس، ایسا مت کرو عبدل، رک جاؤ، کہیں مت جاؤ۔ وہ اسے روکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ سوچوں گا۔ اس نے فون بند کر کے بیڈ کی جانب اچھال دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ ہاتھ اس کے فون تک پہنچ چکا تھا، تبھی اسے پتہ چل گیا تھا۔ اب وہ فون ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے گہرا سانس لیا۔ کیا ہاتھ بننا اتنا خطرناک ہے؟ چلو بن کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ خود پر آخری نظر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا، اس بات سے بے خبر کہ میلوں دور بیٹھے ہاتھ کی جان پر بن آئی تھی۔ حال سے منسوب۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی جب ادھم کسی کام سے وہاں آیا۔ اس نے دائمہ کو دیکھا، وہ اب دعا مانگ رہی تھی۔ پہلے وہ پلٹنے لگا اور پھر ایک دم ہی اسے ایمان کا خیال آیا۔ وہ جب نماز پڑھتی تھی اسے خود سے کوسوں دور محسوس ہوتی تھی۔ جب دائمہ نے سلام پھیرا تو ادھم کو دروازے میں کھڑا پایا۔ آپ اندر آ سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھی مذہبی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ بھائی، دائمہ نے احتجاجاً کہتے ہوئے خفگی سے اسے دیکھا۔ مذاق کر رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ کھڑے کیے۔ تمہیں کوئی کام تھا؟ وہ اب سیریس تھا۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے، اس نے بتایا۔ خیریت؟ ضروری کام ہے، اس نے بس اتنا ہی بتایا۔ کب؟ کل، دائمہ نے اتنا بتایا۔ اتنی جلدی؟ لگتا ہے کوئی خاص کام ہے۔ میں نے ہم دونوں کی ٹکٹس کروا لی ہیں، آپ بتائیں میرے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں؟ وہ کافی سنجیدہ تھی۔ میں جب سے آیا ہوں حویلی سے باہر نہیں نکلا۔ کب تک قید ہو کر رہیں گے؟ وہ بگڑی۔ میرا ہونا جبیل خاندان کے لیے کسی بدنما داغ سے کم نہیں۔ وہ پھیکا سا مسکا دیا۔ بھائی، ایسا کیوں سوچتے ہیں آپ؟ یہی سچ ہے۔ آپ جائیں، پیکنگ کریں، ہم کل جا رہے ہیں۔ دائمہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں۔ وہ ہتھیار ڈالتے چلا گیا جبکہ دائمہ کافی سنجیدہ تھی۔ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ زندگی کبھی کبھی عجیب موڑ لے لیتی ہے۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ماسیل جیسا کوئی شخص آئے گا۔ پتہ ہے جب میں نے ماسیل کی محبت کو اپنایا تب میں یہی سوچتی تھی کہ ماں کو کیسے بتاؤں گی۔ وہ مان بھی جاتی تو اللہ کو کیسے مناتی۔ مجھے ڈر تھا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور دیکھیں وہ مجھ سے ہو گیا نا۔ ایک ایمان بے ایمان ہو گئی، اس سے بڑی کیا تکلیف ہوگی۔ وہ کاغذ ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ یہ صرف کاغذ نہیں تھا، خط تھا، ایمان کا ہاتھ کو لکھا گیا خط۔ ایک عورت ہونے کے ناطے میں نے بس اتنا ہی چاہا کہ مجھے ایک پرہیزگار مرد ملے جس نے کبھی کسی کو نہ چھوا ہو، کسی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا ہو، جس کی تنہائیاں پاک ہوں، جو مجھے حلال رزق کھلائے۔ مجھے ایسے مرد کی چاہ نہ ہوتی اگر میرا باپ عبداللہ شہاب نہ ہوتا۔ میں نے عبداللہ شہاب کی سیاہی کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے میں نے ایک نیک شخص کا بت اپنے اندر بنا لیا۔ میں اس معیار سے نیچے نہیں اتر سکتی تھی، اترتی تو مر جاتی جیسے اب مر گئی ہوں۔ ٹیرو نے کہا تھا روح کی موت سب سے خطرناک موت ہوتی ہے۔ یہ میری قسمت کہ مجھے ادھم جبیل جیسے شخص کی محبت قبول کرنا پڑی، وہ شخص جو مجھے حلال کھلا نہیں سکتا تھا۔ مجھے بتائیں میں کیسے صرف اس کی محبت کی خاطر اسے اپنائے رکھتی؟ کب تک؟ اس نے خود کو نہیں بدلا۔ وہ شخص میری زندگی میں تو آ گیا تھا پر میرے دل تک کیسے پہنچتا؟
وہ میرا مذاق اڑاتا تھا کہ یہ کانسیپٹ پرانا ہو چکا ہے، اپنے لیے نیک انسان ڈھونڈنا جس نے کبھی کسی کو نہ چھوا ہو۔ پر سچ تو یہی تھا، مجھے نیک انسان ہی چاہیے تھا، اور اس کی محبت 2 پل میں اڑن چھو ہو گئی جب اسے لگا میں بے وفا ہوں۔ اس نے میری بات تک نہ سنی۔ ہاں، میں بے وفا ہوں، میں نے اپنے اللہ سے بے وفائی کی، یہ سوچ کر کہ وہ سدھر جائے گا، اور میری بدقسمتی کہ مجھے مشارب جیسا شخص ملا، وہ جس کے لیے نکاح کسی کھیل سے کم نہیں تھا۔ کیا ایک پرہیزگار مرد کی چاہت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ اگر ہاں تو میں گناہ گار ہوں، ہاں میں سب سے بڑی گناہ گار ہوں۔ ادھم اپنی جگہ ٹھیک ہوگا، پر وہ میرے لیے نہیں تھا، میں اس کے لیے نہیں تھی۔ بے شک اللہ میری چاہتوں سے واقف ہے، اور پھر محبت کا امتحان ہوتا ہے۔ وہ جس نے کہا تھا کہ مجھے کبھی ہرٹ نہیں کرے گا، اس نے میری بات کا یقین تک نہ کیا۔ لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ جو شخص اپنے خدا سے اتنا بدگمان ہے، اس کے نزدیک میری حیثیت کیا ہوگی۔ کاش مجھے یہ بات پہلے سمجھ آ جاتی، لیکن ہم لڑکیوں کی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ دائمہ پورا پلان بنا کر مینٹل اسائلم پہنچی تھی۔ اس نے اسپتال کا پتہ ساتھ سے نکلوایا تھا، جس نے فوراً دے دیا تھا۔ وہ دونوں جب اندر داخل ہوئے تو دائمہ نے اپنا تعارف کروایا۔ میں دائمہ جبیل ہوں، مجھے ہاتھ جبیل اور ان کی پیشنٹ سے ملنا ہے، آپ ہاتھ کو اطلاع کر دیں۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑی تھی، جبکہ ادھم کے لیے یہ اسائلم دلچسپی کا مرکز تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی نے ہاتھ کو فون کیا تھا۔ یہ اسائلم بہت بڑا نہیں تھا، گنتی کے پیشنٹ تھے اور یہاں ہاتھ کو سب جانتے تھے۔ ہاتھ نے انہیں آنے کی اجازت دے دی تھی۔ دائمہ نے جب پلٹ کر دیکھا تو ادھم وہاں نہیں تھا۔ وہ لڑکی کے بتائے گئے کمرہ نمبر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کھلے کھلے کمرے تھے جہاں مریضوں کو رکھا گیا تھا۔ سب کا پینٹ ایک جیسا تھا۔ گلاس ونڈو اتنی بڑی تھی کہ اندر کا پورا منظر نظر آتا تھا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ رہا تھا، اور پھر ایک جگہ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے لگا اسے وہم ہوا ہے۔ اس نے گلاس ونڈو کے قریب جا کر دیکھا اور پھر ساکت رہ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ پتھر کا ہو گیا ہو۔ ایما؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ اگر میں تمہیں کسی پاگل خانے میں نظر آئی تو جان لینا اس کی وجہ تم ہوگے۔ اس کی سماعت سے ایک جملہ ٹکرایا تھا اور وہ سانس نہ لے پایا، جیسے کسی نے مٹھی میں اس کا دل جکڑ لیا ہو۔ وہ تیزی سے راہداری سے گزرتا اندر آ رہا تھا۔ اس کی جیکٹ اس کے بازو پر تھی، شرٹ کے کف اس نے فولڈ کر رکھے تھے، جبکہ آنکھوں پر چشمہ لگا تھا۔ اس کی اہم میٹنگ تھی، کل شام ہی سعد اسلام آباد آیا تھا۔ وہ دونوں میٹنگ سے واپس آ رہے تھے۔ سعد گاڑی پارک کرنے گیا تھا جبکہ وہ اندر آ گیا۔ وہ سیدھا ایمان کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب اچانک رک گیا۔ سامنے ہی راہداری میں وہ کھڑی تھی، دائمہ جبیل، جو ادھر ادھر دیکھتی بار بار اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے کھلے سیاہ سلکی بالوں سے پھسل رہا تھا، اور پھر اس کی نظر بھی ہاتھ پر پڑ گئی۔ یوں لگا جیسے کسی مورت میں جان پڑ گئی ہو۔ وہ پرجوش سی اس کی جانب بڑھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ سارے شکوے گلے بھول گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بھی چلتا ہوا اسی کی جانب آیا۔ وہ اس کی فیملی تھی، اور اپنی فیملی کو ہاتھ جبیل بہت عزت دیتا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ میں کب سے ویٹ کر رہی تھی۔ ہاتھ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ ساتھ سے پتہ لینے کے بعد اتنی جلدی یہاں پہنچ جائے گی۔ خیریت؟ وہ بس اتنا ہی پوچھ پایا۔ وہ میں آپ سے ملنے آئی تھی۔ دائمہ کو اپنے لب خشک ہوتے محسوس ہوئے۔ ہاتھ کا لہجہ سرد تھا۔ یہاں اسپتال میں؟ اس کا لہجہ کتنا بے تاثر تھا۔ دائمہ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ آپ نے کال پر، مجھے لگتا ہے یہاں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کی بات کاٹتا آگے بڑھا۔ دائمہ اس کے پیچھے لپکی۔ اسے ہاتھ کا ساتھ دینے میں بھاگنا پڑ رہا تھا۔ وہ کافی تیز چلتا تھا۔ راہداری لمبی تھی۔ جیسے ہی ہاتھ کو احساس ہوا وہ آہستہ چلنے لگا۔ وہ دائمہ جبیل جو ہمدان صاحب کی کمپنی میں جی ایم تھی، وہ اس کے سامنے کس قدر گھبرا گئی تھی۔ وہ دونوں اب چلتے ہوئے راہداری کے آخر میں بنی اس بیلکنی تک آ گئے تھے جہاں سے پورا شہر نظر آتا تھا۔ یہ بیلکنی کافی کھلی اور بڑی تھی،
جہاں گول میز کے گرد کرسیاں رکھی تھیں جن پر بیٹھ کر شہر کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ شام کا منظر حسین تھا، سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ وہ دونوں کھڑے رہے۔ اس کی سرخ روشنی میں دائمہ کا سراپا مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے کندھوں پر پڑی سیاہ شال اس سے سنبھل نہیں رہی تھی، جبکہ دوپٹہ پھر سے پھسل گیا تھا۔ اب بتاؤ کس کے ساتھ آئی ہو؟ کچھ کھایا پیا؟ نہیں، ابھی نہیں کھایا۔ وہ ادھم بھیا کے ساتھ آئی تھی، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ دائمہ نے چاروں جانب نظر دوڑائی، ادھم کے نام پر ہاتھ کے کان کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں کچھ منگواتا ہوں۔ اس نے فون نکالا اور سعد کا نمبر ملایا۔ ہیلو سعد، میں یہاں بیک سائڈ پر بیلکنی میں ہوں، آتے ہوئے کچھ کھانے کو لے آنا، میری کزن آئی ہیں ان کے لیے۔ فون بند کر کے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ اب بیٹھ چکی تھی، دوپٹہ پھر سے سر پر جمایا۔ ہاں اب بولو، کوئی ضروری بات تھی نا؟ اس نے اپنی جیکٹ کرسی کے بازو پر ٹکا دی اور اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ دائمہ نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ کتنا مشکل تھا نا اس کا سامنا کرنا۔ فون اور میسج پر وہ کچھ بول بھی لیتی تھی۔ ہاں میں سن رہا ہوں۔ وہ اس کی جانب متوجہ تھا۔ دائمہ کی گھبراہٹ اس سے مخفی نہیں تھی۔ آپ نے اس دن کہا تھا آپ کسی سے محبت کیوں؟ یقین نہیں آیا تھا۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ مجھے لگا آپ مذاق۔ دائمہ، پہلے میں نے کتنی بار تم سے مذاق کیا ہے؟ اس نے فوراً کہتے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی جبکہ ہاتھ سامنے کھڑا تھا۔ دائمہ کا رنگ پھیکا پڑا۔ ایک موہوم سی امید تھی، وہ بھی توڑ رہا تھا وہ شخص۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ پلٹا اور تیزی سے دائیں جانب بڑھا جہاں قطار میں کافی کمرے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کے اس کے پیچھے چلی۔ کچھ قدم کے فاصلے پر وہ ایک کمرے کے سامنے رکا۔ لوہے کا آٹومیٹک دروازہ بند تھا جسے لاکڈ کیا گیا تھا۔ وہ اب گلاس ونڈو کے سامنے کھڑا تھا۔ دائمہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ وہ اس سے ایک قدم پیچھے تھی۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ سوئی ہوئی تھی۔ آج کل ڈاکٹر اسے زیادہ سلا رہے تھے، سکون آور دوا کے زیر اثر۔ جتنا وہ سوتی اس کا دماغ ریلیکس ہوتا۔ کبھی کبھی ہماری دنیا ایک شخص پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، وہ اسے دیکھتے کہہ رہا تھا، جبکہ دائمہ حیرت سے ایمان کو دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ اتنا واضح نہیں تھا۔ اس کا دل رک گیا تھا۔ یعنی اس نے کال پر جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا۔ یہ نہ بھی ہوتی تب بھی تم میرے لیے قابل احترام ہی رہتی۔ تم میرے بھائی کی منگیتر ہو۔ وہ سینے پر بازو باندھے کھڑا تھا جبکہ نگاہیں ایمان پر جمی تھیں۔ وہ اس سے ایک قدم پیچھے کھڑی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ابھرنے والے بے ساختہ آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن میں آپ سے کپ کپاتے الفاظ اس کے لبوں سے نکلے تھے۔ میں چاہتا ہوں تم ان جذبوں کی یوں توہین مت کرو۔ تمہیں یقیناً ایک اچھا ہمسفر ملے گا جو تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی دائمہ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی پلٹ گئی۔ بھاگنے سے انداز میں وہ بیلکنی تک پہنچی تھی اور پھر اسی کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ یعنی اس کا سفر فضول تھا، اس کی کوششیں فضول تھیں۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ ساتھ ہاتھ میں کھانے کا بڑا سا پیکٹ پکڑے وہاں پہنچا تو ایک لڑکی کو بری طرح روتے پایا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ ہاتھ کی جیکٹ وہیں پڑی تھی، وہ خود وہاں نہیں تھا۔ ساتھ کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ اس نے وہ پیک میز پر رکھے اور تذبذب کا شکار ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ ایسے ہی رو رہی تھی جیسے اپنے کمرے میں ہو۔ ہیلو، اس نے دائمہ کو پکارا، لیکن دائمہ نے سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ ایکسکیوز می مس، آپ ہاتھ بھائی کی کزن ہیں؟ اس نے ذرا سا جھجکتے ہوئے آہستہ سے پوچھا اور تبھی دائمہ نے چہرہ اٹھایا۔ کسی کو دیکھ کر سانس رکنا کیسا ہوتا ہے یہ سعد کو آج پتہ چلا تھا۔ شفق کی روشنی میں اس کا چہرہ اتنا ہی سرخ تھا اور آنکھیں، وہ آنکھیں جیسے ابھی کسی پہاڑ سے لاوا اترا ہو۔ ان میں اتنی جلن تھی جیسے ساری دنیا جلا کر راکھ کر دیں گی۔ کیا ہے؟ وہ غصے سے پھنکاری۔ یعنی اب اپنی مرضی سے رو بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کچھ بول ہی نہ پایا۔ دائمہ نے اسے خاموش دیکھ کر ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے
اور دوپٹہ سر پر لینے کی کوشش کی۔ اس کی کلائی میں موجود 2 کڑوں کے آپس میں ٹکرانے سے ارتعاش پیدا ہوا تھا اور سعد کسی سحر سے آزاد ہوا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ ہاتھ جبیل کی کزن اس کے لیے قابل احترام تھی۔ وہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ اب ادب سے کھڑا پوچھ رہا تھا، نگاہیں جھکا لی تھیں۔ دائمہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا اور پھر اسے میز پر رکھا کھانے کا پیک نظر آیا۔ یقیناً وہ ہاتھ کا ساتھی تھا۔ کیوں؟ میں رو نہیں سکتی؟ وہ اب جھنجھلاتے ہوئے بالوں کو فولڈ کر رہی تھی۔ بالکل رو سکتی ہیں، پر یہاں؟ اس نے نظریں اٹھائیں۔ دائمہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ سٹ پٹا کر نظریں جھکا گیا۔ یہ صرف ہاتھ جبیل تھا جس کے سامنے وہ موم ہو جاتی تھی، ورنہ اپنے آفس میں کافی نکچڑی مشہور تھی۔ رونے کے لیے بھی اب جگہ دیکھوں؟ وہ غصے میں بڑبڑا رہی تھی، پھر جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بتا دینا اپنے ہاتھ بھائی کو کہ جا رہی ہوں میں۔ وہ اب شال درست کرتی آگے بڑھی۔ لیکن کھانا؟ وہ فوراً بولا، تم کھا لو اور اپنے ہاتھ بھائی کو کھلا دو۔ اس نے اپنے ہاتھ بھائی پر زور دیا تھا۔ سعد کا دل ابھی تک ترتیب پر نہیں آیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ سعد نے اسے دور تک جاتے دیکھا تھا اور پھر وہ گہرا سانس خارج کرتا وہیں بیٹھ گیا تھا۔ وہ تیز تیز چلتی ادھم کا نمبر ملا رہی تھی، لیکن اس کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اب جھنجھلاتی ہوئی کاؤنٹر تک پہنچی تو سامنے کھڑے ہاتھ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ کاؤنٹر پر موجود لڑکی سے کچھ سوال و جواب کر رہا تھا۔ کدھر؟ اس نے آنکھوں سے ابرو اچکاتے پوچھا۔ دائمہ کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ یقیناً وہ ناراض تھی۔ واپس جا رہی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ وہ اس کے سامنے آیا۔ اپنے بھائی کے ساتھ۔ وہ اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ مجھے تو وہ یہاں نظر نہیں آ رہا۔ باہر گئے ہوں گے، جبکہ ہاتھ جانتا تھا اگر تو وہ یہاں ایمان کو دیکھ چکا تھا، اس کے بعد نارمل تو یقیناً نہیں ہوگا۔ واپس چلو، ساتھ تمہیں چھوڑ آئے گا، ہاتھ نے نرم لہجے میں کہا۔ کہاں چھوڑ آئے گا؟ وہ چونکی۔ جب تک ادھم نہیں آ جاتا تب تک میرے اپارٹمنٹ میں رہو، اس نے جیسے حکم دیا تھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، دوسروں کے گھروں میں نہیں رہتی میں، وہ خفگی سے بولی۔ چلی جانا گھر بھی، ابھی واپس جاؤ، وہیں جا کر بیٹھو۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ دائمہ واپس پلٹ گئی۔ پاگل، ہاتھ نے اسے تیز تیز چلتے دیکھ کر کہا تھا۔ تم مستقبل میں کس بات کو لے کر خوفزدہ ہو؟ پاگل ہو جانے سے۔ مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، کبھی کبھی خود کو کسی پاگل خانے میں پاتی ہوں۔ یہ خوف میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایمان کے الفاظ اس کی سماعت میں ریپیٹ پر گھوم رہے تھے۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ جانے کب سے وہ یوں پیدل چل رہا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے واقعی کسی پاگل خانے میں ملے گی۔ سینے کے مقام پر اتنی جلن تھی جس نے اس کی سانسیں تک روک لی تھیں۔ وہ تھک گیا تو ایک جگہ بیٹھ گیا، بیٹھا رہا، جانے کتنی دیر، یوں جیسے ہوش میں نہ ہو۔ اس نے ایسا تو نہیں چاہا تھا۔ میں تمہیں کسی پاگل خانے میں نظر آئی تو اس کی وجہ تم ہوگے۔ الفاظ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ بیٹھا رہا۔ شام رات میں ڈھل گئی۔ وہ وہاں سے نہیں اٹھا۔ وہ شدید خواہش کر رہا تھا کہ یہ کوئی خواب ہو، کوئی برا خواب جو چھن سے ٹوٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ حقیقت تھی، خوفناک حقیقت۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اس وقت شدت سے کسی چیز کی طلب ہوئی تھی، ڈرگس کی طلب۔ وہ سب بھول جانا چاہتا تھا، سب کچھ۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے آس پاس دیکھا، ایک دو جگہیں وہ جانتا تھا، پھر بھی اس نے فون نکالا اور کچھ سرچ کیا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک گاڑی میں بیٹھا کہیں جا رہا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں وہ اپنا غم بھلا سکے۔ کوئی گھنٹے بعد وہ ایک پرائیویٹ فارم ہاؤس پر تھا۔ سارا پیسوں کا کھیل تھا۔ اس نے اپنا کارڈ کاؤنٹر پر رکھ دیا، جہاں سے آگے اسے آسانی سے جانے دیا جاتا۔ ویسے بھی حلیے سے وہ کوئی غریب آدمی تو نہیں لگ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سوئمنگ پول کے کنارے پر رکھے ایک میز کے گرد بیٹھا تھا۔ یہ ایک بڑا سا میز تھا جس کے گرد چند کرسیاں لگی تھیں، اور وہاں دو لڑکے بیٹھے
میز پر رکھے سفید صفوف کو سر جھکائے سونگھ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ ہاتھ میں ایک کارڈ پکڑے اس کے کنارے سے وہ صفوف کی ڈھیری کو مکس کر رہا تھا۔ پھر اس نے پاس ہی پڑے کاغذ کو فولڈ کیا، اس کا پائپ بنایا اور جھک کر صفوف ایک گہرا سانس لیتے اندر کھینچا۔ اس نے یہ عمل 2 سے 3 بار دہرایا اور پھر اس نے پیچھے کرسی سے ٹیک لگا دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ سب بھول جانا چاہتا تھا، سب کچھ، ایمان کا خیال، اس کا حال، لیکن وہ ابھی تک اپنے حواسوں میں تھا۔ وہ پھر سے سیدھا ہوا اور پھر سے میز پر جھک گیا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں پانی تھا، اور یہ پانی نشے کے سرور کا نہیں تھا، بلکہ آنسو تھے جو بہہ نہیں سکتے تھے۔ چاروں جانب میوزک کا شور تھا، تیز میوزک، لوگوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں۔ پھر بھی وہ اس ایک آواز سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ ارے ارے، وہ دیکھو، پہچانا اسے؟ کچھ فاصلے پر کھڑی ایک لڑکی نے اپنے گروپ سے کہا تھا۔ کافی ہینڈسم ہے، تم جانتی ہو اسے؟ گروپ کی دوسری لڑکی نے پوچھا۔ جی ہاں، جبیل خاندان کا ثبوت ہے، باہر سے لوٹا ہے، پکا نشئی ہے۔ گھر میں علاج چل رہا تھا لیکن نواب صاحب نے بند کروا دیا۔ میں اس کی نرسنگ کر رہی تھی۔ وہ اب اپنے گروپ کے لڑکے لڑکیوں کو بتا رہی تھی۔ تم تو بڑی چھپی رستم نکلی، بتایا تک نہیں، لڑکیاں اسے چھیڑنے لگیں۔ جبیل خاندان کا پریشر ہی اتنا تھا کہ اگر یہ بات باہر نکلی تو ہماری خیر نہیں۔ لو، بیٹا اب خود ہی باہر گھر سے نکل آیا ہے۔ وہ اب ہنس رہے تھے۔ اور اب یہ پوری دنیا دیکھے گی۔ ایک لڑکے نے اپنا فون نکال کر ویڈیو بنانا شروع کی۔ اگر ہم پکڑے گئے تو پھر؟ وہ نرس اب ڈر گئی تھی۔ نہیں پکڑے جاتے۔ وہ سب ہنس رہے تھے۔ وہ ویڈیو بناتے رہے جب تک وہ بے سدھ نہیں ہو گیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر وہ اب تک خراب موڈ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہاد نے اس کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ دائمہ کو صحیح سلامت اپارٹمنٹ تک لے کر جائے۔ جب تک ادھم نہ آ جاتا وہ وہیں رہتی۔ I'm sorry، سعد نے ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ تم کیوں سوری بول رہے ہو؟ وہ گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی اور اب رہ رہ کر ادھم پر غصہ آ رہا تھا جو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس کا فون بند جا رہا تھا۔ تم کیوں سوری کر رہے ہو؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ بس ایسے ہی، وہ اتنا ہی کہہ پایا۔ تم اس لڑکی کو کب سے جانتے ہو؟ اس کا اشارہ ایمان کی جانب تھا۔ کل ہی آیا ہوں یہاں، ابھی پتہ چلا ہے، وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا۔ اور ہاتھ کب سے جانتے ہیں اسے؟ وہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے، وہ کہتا کہتا رک گیا جبکہ دائمہ کی تیوری چڑھی۔ مجھے کیسے پتہ نہ چلا؟ اس کا دل پھر سے کرلانے لگا تھا، آنکھیں پھر سے لبالب بھرنے لگی تھیں۔ وہ اب دوسری جانب منہ کیے سوں سوں کر رہی تھی۔ پلیز آپ روئیں مت۔ کیوں؟ تمہارا میرے رونے پر بل آ رہا ہے؟ وہ فوراً بگڑی۔ اس نے سعد کو باقاعدہ گھورا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے دائمہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ دائمہ نے سیٹ سے سر ٹکایا۔ وہ صبح سے کافی تھک گئی تھی۔ رونے کے باعث اس کا سر درد کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سو گئی۔ سعد نے اسے سوتے دیکھ کر سکون کا سانس بھرا۔ وہ اگلے دن شام کو واپس اسپتال آیا تھا۔ اس وقت وہ ہوش میں تھا۔ اسے یاد تھا تو اتنا کہ وہ مدہوشی میں بھی اسے نہیں بھول پایا تھا۔ ایمان کس کے ریفرنس سے یہاں ایڈمٹ ہے؟ اس نے کاؤنٹر سے ڈیٹیل مانگی۔ سوری سر، ہم ڈیٹیلز نہیں دے سکتے۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ وہ پہلی بار اتنے غصے میں آیا تھا۔ ادھم جبیل نام ہے میرا، آپ مجھے ریفرنس دیں گی یا میں نکلواؤں؟ اس نے گویا دھمکی دی۔ اس کا نام سن کر لڑکی کے چہرے پر الجھن ابھری۔ سر، آپ کو ریفرنس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی ہی فیملی کا ریفرنس ہے۔ وہ ساکت ہوا۔ پہلا خیال عبدل کا آیا تھا پر وہ یہاں نہیں تھا۔ وہ مزید الجھ گیا۔ اوکے۔ وہ تیزی سے راہداری کی جانب بڑھا۔ یقیناً اب اسے کوئی نہ روکتا۔ وہ ایمان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے ہاتھ کا نمبر ملایا۔ ہیلو سر، مسٹر ادھم جبیل پیشنٹ سے ملنے آئے ہیں، دوسری جانب سے اس نے کہا تھا اور پھر فون رکھ دیا تھا۔ تو وہ وقت آ ہی گیا تھا۔
جب وہ دونوں براہ راست مقابل آنے والے تھے۔ وہ جس سیاہ اور سفید سے خوفزدہ تھی، وہ دونوں آج ملنے والے تھے۔ او کم آن ایمان، تم بہت اسٹرانگ ہو، تمہیں خود پر پورا کنٹرول ہے، تم پاگل نہیں ہو سکتی۔ وہ گلاس ونڈو کے سامنے کھڑا تھا، اندر سے باہر کا منظر نظر نہیں آتا تھا، شاید اسی لیے ایمان اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ کچھ یاد کر کے وہ کبھی ہنس دیتی تو کبھی خاموش ہو جاتی۔ اس کی حالت ادھم کے دل کو آری سے چیر رہی تھی۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اکا دکا نرس گزر جاتی تھی۔ وہ کھڑا تھا جب کوئی خاموشی کے ساتھ اس کے عین برابر آ کر کھڑا ہوا۔ قد کاٹ دونوں کا ایک جتنا تھا، فرق تھا تو صرف اتنا کہ ادھم کے وجود میں اس وقت کوئی طاقت نہیں تھی، جبکہ مقابل پورے اعتماد سے کھڑا تھا۔ کیوں آئے ہو اب یہاں؟ آواز پر وہ چونکا، دائیں جانب دیکھا تو ہاتھ کھڑا تھا۔ اس نے سید حویلی میں اس کی تصویر دیکھی تھی، ہر کسی سے اس کی تعریف سنی تھی، لیکن وہ اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ایمان کا علاج کروا رہا ہوں۔ ہاتھ نے ایک مرتبہ بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ ادھم کا موڈ بگڑا، اس کی تیوری چڑھ چکی تھی۔ پہلے نیسیا میں عبدل اس کے ساتھ تھا اور یہاں ہاتھ، وہ الجھ گیا تھا۔ میں تو اسے بچپن سے جانتا ہوں، پر حیرت ہے تم نے سچ کیوں نہیں جانا؟ اس نے پہلی بار ادھم کی جانب دیکھا۔ گرے آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ گرے آنکھوں میں بہت کچھ تھا، جبکہ سرمئی آنکھیں سرخ تھیں، بے تحاشا سرخ۔ کون سا سچ؟ کمال ہے، جس سے محبت کی اس کا سچ نہیں جانا، اس کا اعتبار بھی نہیں کیا۔ تم کیسے جانتے ہو کہ میں ایمان سے محبت کرتا ہوں؟ ادھم الجھ چکا تھا۔ محبت کرتے تھے، اب نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور تم کون ہوتے ہو یہ پوچھنے یا کہنے والے؟ تم ہو کون؟ وہ غصے سے پھنکارا۔ یہاں سے چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم اس کے سامنے جاؤ۔ وہ وہاں سے پلٹ گیا۔ مجھے اس سے ملنا ہے، اس نے جیسے حکم دیا۔ وہ نفرت کرتی ہے سیاہی سے، ہاتھ نے پلٹ کر جواب دیا۔ خوفزدہ ہے وہ، ہم سے، ہم سب سے، جبیل خاندان سے۔ آخر میں اس کے لہجے میں بے بسی کھل گئی، لیکن اس نے خود کو بکھرنے نہیں دیا تھا۔ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ ادھم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ محبت کی ہے۔ جواب اتنا برجستہ تھا کہ ادھم کو اپنے چاروں جانب آگ بھڑکتی محسوس ہوئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ دبی دبی آواز میں چلایا، جبکہ وہ ویسے ہی پر اعتماد کھڑا تھا۔ عبدل کہتا ہے میں بچپن سے ایمانے سے محبت کرتا ہوں۔ آئی تھنک عبدل ٹھیک کہتا ہے۔ اس کا انداز سراسر آگ لگانے والا تھا۔ شی چوز می، ادھم جبیل عرف ماسیل نے گردن اکڑا کر کہا، اور اس کی بات سن کر ہاتھ کا قہقہا ابھرا تھا۔ وہ پہلی بار ایسے ہنسا تھا۔ اگلے ہی پل اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ ڈیڈ شی؟ گرے آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ وہ میری ہے، میں اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوں۔ ادھم اب بگڑ گیا تھا۔ ایمان کو اس حالت میں دیکھ کر وہ جیسے سب بھول گیا تھا۔ یاد رہا تو اتنا کہ وہ اسے چاہتا تھا۔ وہ تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ ہاتھ نے ادھم کی بات سن کر جواب دیا، لہجہ اٹل تھا۔ اس کی بات پر ادھم مسکرایا۔ وہ سیاہ ہو چکی ہے، وہ میری ہو چکی ہے۔ میں اسے اپناؤں یا نہ اپناؤں، وہ میری ہی رہے گی۔ کتنا یقین تھا اس کو خود پر۔ وہ اب ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ بھی کر لو، وہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ ہاتھ نے پھر اس کے یقین کی دھجیاں اڑائیں۔ ادھم نے سب سے جبڑے بھینچے۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ شی از مائی وائف۔ ہاتھ نے کھویا دھماکہ کیا، اور ادھم نے اسے گردن موڑ کر یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ جذبات سے عاری تھا۔ خانم ایسے ہی نہیں مل جاتی۔
حانم کے لیے روحان جبیل بننا پڑتا ہے۔ ہاتھ نے سینے پر بندھے ہاتھ اب پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اور رخ موڑ کر ادھم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو پھر سے ٹکرائیں۔ وہ اب تک تمہارے پاس اس لیے تھی کہ میں نے ایسا چاہا تھا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تم ایمان کے آس پاس بھی نظر آؤ۔ اس کی آنکھوں میں اور اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا۔ ادھم کو اپنا وجود بھسم ہوتا نظر آیا۔ مسٹر جبیل، آئیے ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ادھم کوئی جواب دیتا اچانک وہاں ایک ڈاکٹر آئی اور سفید اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ادھم نے بے یقینی سے گلاس ونڈو کے پار دیکھا۔ اگر کبھی میں تمہیں کسی پاگل خانے میں قید نظر آئی تو اس کی وجہ تم ہوگے۔ اس کی سماعت سے چند الفاظ ٹکرائے اور اپنا وجود ریت کی طرح اڑتا محسوس ہوا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا ایمان کی شادی ہاتھ سے ہوئی تھی؟ وہ جانتا تھا اس کی شادی ہو گئی تھی۔ اس نے تو پلٹ کر کبھی ایمان کی خبر نہیں لی تھی۔ وہ تو اپنے غم سے باہر ہی نہیں نکلا، بلکہ اس نے سلمہ بیگم کو کال کر کے ایمان کا کردار ہی مشکوک بنا دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا اس نے؟ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی تھی۔ ہاتھ نے راہداری سے مڑتے ہوئے پلٹ کر ادھم کو دیکھا تھا۔ وہ یہ سب نہ کرتا، لیکن وہ ایمان کے سارے خطوط پڑھ چکا تھا اور اب ادھم کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑنے دے سکتا تھا۔ عبدل کو لگتا ہے میں ایمانے کی کہانی کا ویلن ہوں، اور ویلن اپنوں یا دوسروں کے لیے اپنی محبت نہیں چھوڑتے۔ وہ ادھم کو دیکھتے بڑبڑایا اور پھر سامنے موجود کمرے میں چلا گیا۔ میں ویلینیسیا اس کے نام کر دوں۔ الیکشن کے دن قریب تھے۔ سید جبیل صاحب ایک اہم میٹنگ میں تھے۔ یہاں ان کے علاقے کی اور بھی پارٹیز موجود تھیں۔ سید جبیل ہر بار الیکشن جیت جاتے تھے۔ اس بار مخالف پارٹی انہیں ہرانے کی پوری طرح کوشش کر رہی تھی۔ سید جبیل کے اپنے علاقے اور وہاں کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کی گئی کوششوں کا ذکر کیا جا رہا تھا، جبکہ مخالف پارٹی کا ایک آدمی اٹھا۔ یہ لوگوں کی فلاح کے لیے کیا کام کریں گے جب یہ اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو نہیں سنبھال سکتے؟ ان کی اپنی اولاد جانے کیا کیا کر رہی ہے، یہ دیکھیں ذرا۔ اور پھر سیمینار روم کی اسکرین پر ایک ویڈیو ابھری تھی جہاں ادھم کو دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ وہ اس طرح ڈرگز لے رہا تھا جیسے یہ اس کا مشغلہ ہو۔ سید جبیل کے چہرے پر کئی سائے آ کر گزر گئے۔ انہوں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ وہاں موجود ہر شخص اب انہیں استہزائیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان پر تبصرے کیے جا رہے تھے۔ ان کی پرورش پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی۔ نشئی تو آپ کے اپنے گھر میں گھوم رہے ہیں جبیل صاحب، پہلے ان کا علاج کروائیں، بعد میں علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ کیجیے گا۔ جملے ایسے تھے جو انہیں سلگا رہے تھے۔ وہ جبڑے بھینچے سب سنتے رہے۔ انہیں ادھم جبیل سے یہ امید نہیں تھی۔ اگلے 1 گھنٹے میں پورے سوشل میڈیا پر ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی، جبیل خاندان کے خلاف۔ جبیل خاندان کا وارث ایک نشئی تھا۔ یہ خبر سب نے دیکھی تھی، ہاد نے، دائمہ نے، گھر میں سب نے، یہاں تک کہ خود ادھم جبیل نے بھی۔ پتہ نہیں اور کون کون سی کہانیاں بنائی جا رہی تھیں۔ سید جبیل کو نیچے دکھانے کے چکر میں سوشل میڈیا نے وبال مچا دیا تھا۔ کہاں ہے وہ ہاتھ جبیل جو لوگوں کو درس دیتا ہے؟ اسے چاہیے اپنے گھر سے شروع کرے۔ ادھم جبیل کے ساتھ ساتھ وہ بھی رگڑا گیا تھا۔ اس کے اسپتال کے اندر جانے اور باہر جانے کی جو پکچرز لی گئی تھیں وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھیں۔ کیا ادھم جبیل پاگل ہے؟ جبیل خاندان کیا چھپا رہا ہے؟ کیا پاگل خانے میں ادھم جبیل کا علاج چل رہا ہے؟ اس طرح کے بہت سے سوال تھے۔ سید جبیل کا بی پی ہائی ہو چکا تھا۔ ایسی صورتحال میں اگر کوئی کام آ سکتا تھا تو وہ صرف ہاتھ جبیل۔ یہ ادھم کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا رہا ہے؟ سید جبیل نے اسے فون کیا تھا۔ بابا، میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ وہ اب سوشل میڈیا سے ویڈیوز ڈیلیٹ کر رہا تھا۔ اس نے اے آئی اسسٹنٹ کو کمانڈ دی تھی۔ ویڈیو کہاں سے پوسٹ ہوئی تھی یہ بھی پتہ چل گیا تھا۔ اس سے 2 ٹوک بات کرو برخوردار، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری پارٹی کو کتنا نقصان ہوا ہے تم جانتے ہو؟ وہ اپنا غصہ اس پر نکال رہے تھے اور ایسے حکم دے رہے تھے جیسے وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ بابا ریلیکس ہو جائیں،
میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے انہیں ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ تم کس خوشی میں اسپتال کے چکر لگاتے ہو؟ کون داخل ہے وہاں؟ تم کیوں اپنے کردار کو مشکوک بنا رہے ہو؟ ان کے پستول کا رخ اب ہاتھ کی طرف آ گیا تھا۔ وہی لڑکی ہے داخل وہاں جسے ادھم کے پاس بھیجا گیا تھا تاکہ وہ سدھر کر واپس آ سکے۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ سید جبیل کئی لمحے کچھ بول ہی نہیں پائے۔ دونوں جانب گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ تو تم اس کی دیکھ بھال کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اور ادھم کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ سید جبیل گھاگ آدمی تھے۔ ادھم کا واپس آنا، ہاتھ کا پچھلے 6 مہینوں سے اسلام آباد رہنا، ادھم کا اسلام آباد جانا، اس کا ٹھیک ہونا اور اب پھر سے ڈرگز لینا، کچھ ایسا ضرور تھا جس سے وہ واقف تھے۔ سیاہ سفید کی جنگ، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سید جبیل الجھے۔ بابا آپ اپنی سیاست سنبھالیے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اس نے انہیں تسلی دیتے فون بند کر دیا۔ ادھم جبیل، تمہیں میں نے ایک اور موقع دیا تھا تاکہ تم سچ جان سکو، تم نے کوشش ہی نہیں کی۔ نہیں، تمہیں میں نے موقع دیا تھا تاکہ تم تحقیق کر سکو، تم نے اسے گنوا دیا، افسوس۔ اس نے اسکرین پر چلتی اس کی ویڈیو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ ادھم کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ دائمہ کو لاہور کی فلائٹ میں بٹھا کر آیا تھا۔ ادھم جبیل کی ویڈیو دیکھ کر وہ کافی اپسیٹ تھی اور واپس جانا چاہتی تھی۔ سعد ابھی یہیں تھا، وہ 1-2 دن بعد واپس جانے والا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اسے اب اسپتال جانا تھا۔ ایمان کو آج 4 مہینے ہو گئے تھے یہاں داخل ہوئے، اور سلمہ بیگم کے لیے غائب ہوئے اسے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ اس کا ایمان سے نکاح نہیں ہوا تھا۔ اس نے ادھم کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا ادھم اپنے دکھوں سے باہر نکل کر کچھ دیکھتا ہے یا نہیں۔ ایک بار پہلے بھی اس نے بنا سچ جانے ایمان کو چھوڑ دیا تھا، آج بھی اس نے سچ جاننے کی زحمت ہی نہیں کی۔ ہاتھ جبیل کا نکاح ایمان سے کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا اسپتال کی راہداری میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے اسپتال میں ایمان کو اور اپنا رشتہ یہی ظاہر کروایا تھا کہ وہ اس کی وائف ہے۔ ٹھیک ہو جانے کے بعد چاہے وہ اس کی شکل نہ دیکھتی، لیکن فی الوقت اس کی سیکیورٹی ضروری تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اس کے اور ایمان کے کردار پر بات کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ خبر اسپتال سے باہر جائے کہ اندر کون داخل ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا سب ٹھیک کرنے کی۔ اس کے سیشنز ہوتے تھے، وہ چلا جاتا، واپس آ جاتا، کبھی آن لائن لیتا۔ لاہور اور اسلام آباد جہاں جہاں اسپیشل اسکول بن رہے تھے وہ ان پر پوری توجہ دے رہا تھا، لیکن وہ آج بھی ٹھیک سے نہیں سو پاتا تھا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ یہ جملہ اسے چین سے جینے نہیں دیتا تھا، اور وہ خواب اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ ایمان نے اسے عبدل سمجھا تھا۔ وہ خواب اسے بار بار نظر آتا تھا، جہاں دلدل میں دھنستے ہوئے وہ اسے مدد کے لیے پکارتی تھی۔ وہ کیسے مدد نہ کرتا؟ جب ایمان اسے ملی تھی اور ڈاکٹر مہک کے کلینک پر تھی اور عبدل کا اسے فون آیا تھا کہ وہ ہاتھ بن کر ایک دن گزارنا چاہتا تھا، تب خطرہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ ہاتھ کو اگلے دن ویلینیسیا جانا پڑا۔ وہ 2 دن وہاں رہا۔ 2 دن بعد جب وہ لوٹا تو اس نے شدت سے خواہش کی تھی کہ ایمان ٹھیک ہو، پاگل نہ ہو، لیکن جب وہ لوٹا تو اسے زنجیر سے بیڈ کے ساتھ باندھا گیا تھا، کیونکہ وہ ہوش میں آتے ہی خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ پچھلے 4 مہینوں سے وہ اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اب اس کی حالت میں سدھار آ رہا تھا کہ ادھم یہاں آ گیا۔ وہ اسے کچھ دن ادھم تو کیا سب سے دور رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ جلدی ٹھیک ہو سکے۔ جیسے ہی وہ ایمان کے کمرے کے سامنے پہنچا، اس نے گلاس ونڈو سے اندر کا منظر دیکھا۔ کمرے میں ایک گول میز کے گرد 2 کرسیاں رکھی تھیں، ایک پر وہ بیٹھی تھی اور سامنے والی کرسی پر ڈاکٹر بیٹھا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر اس سے سوال کر رہا تھا۔ اب وہ رنگوں سے، لوگوں سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ بلا وجہ ہنستی اور روتی بھی نہیں تھی، البتہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، خاموشی سے بیٹھی رہتی، بالکل خاموش، جانے کیا سوچتی تھی۔ ڈاکٹر نے مزید اس سے کچھ سوال کیے، 1-2، پر اس نے گردن ہلائی تھی،
باقیوں پر ایسے ریئیکٹ کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر جب باہر آیا تو ہاتھ اسے وہیں مل گیا۔ کنگریچولیشنز مین، اس کی حالت میں اب سدھار آ رہا ہے۔ اور ہاتھ کے دل نے پہلی بار خوشی محسوس کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ اس نے ڈاکٹر کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ ایک پل کو وہ سب کچھ بھول گیا، سارے دکھ، ساری پریشانیاں۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ ایمانیں ٹھیک ہو رہی تھی۔